रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी फ़इन्न मिन जूदिकद दुनिया वद्दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या अक्रमल ख़ल्क़ि मा लिमन नलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ठीक है जी, एक बार पढ़ा है फिर कोशिश करनी है, लेकिन आपने ज़रा मोहब्बत वाला पढ़ना है। अब समझते हैं मोहब्बत वाला। एक बार जी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है जी। वो जब भी कहा जाता है ना अहबाब से कि मोहब्बत वाला पढ़ना है, तो अहबाब थोड़ा सा ऊंचा पढ़ देते हैं और कहते हैं लो जी ए जे मोहब्बत वाला। अल्लाह मोहब्बत का आहिस्ता या ऊंचे से क्या ताल्लुक़ है? क्योंकि मोहब्बत ना तो होंठों का फ़ेल है और ना ही मोहब्बत ज़ुबान का फ़ेल है कि इसमें को थोड़ी तब्दीली आ गई तो ये मोहब्बत वाला बन गया, बल्कि मोहब्बत करना दिल का फ़ेल है दरअसल। इसलिए मोहब्बत वाला दुरूद वही माना जाएगा जो दिल से पढ़ा जाएगा। ठीक है, आवाज़ आप जैसी चाहे रखा करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन कोशिश फरमाया करें कि दिल से पढ़ा करें यार। ठीक है, उम्र हमने गुजार दी ज़ुबान पे ही, दिल तक हम आ ही नहीं रहे। हालांकि यहाँ तकरीबन उम्र के हर हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बैठे हैं। 15 से शुरू करें तो मेरे ख्याल से 65 तक 70 तक बैठे हैं। इतने इतने तवील सफ़र हमने तय कर लिए, लेकिन ये जो ज़ुबान से दिल तक का सफ़र है ये तो 5 साल वाला भी नहीं है। ये देखें ना, ये छोटी उंगली अगर दिल पे रखें तो लो जी इतना सफ़र है, तो तय की ये नहीं किसी ने। हमने उम्र ज़ुबान पे गुजार दी है। कल भी अल्लाह इधर था, आज भी अल्लाह इधर ही है। कल भी रसूल पाक इधर थे, आज भी इधर ही। इक़रारुम बिल लिसान तो है, लेकिन वह तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब वाला मामला बना कोई भी नहीं है दरअसल। एक तो ये दुख है, लेकिन उससे बड़ा दुख ये है कि कभी किसी ने आके पूछा भी नहीं कि मिसबाई साहब अल्लाह नू ज़ुबान तो दिल च किवें लैके जाना। ये उससे बड़ा दुख है दरअसल। पैसे आलू सानू वजीफे पुछदे हो, इंज पुछदे ये पुछते ने सारे हज़रत, लेकिन दुख है वे कि ए पुछता कोई नहीं। मैंने वो 2005 में पहला जुमा पढ़ाया था मैंने हज़रत, वो ये 2024 चल रहा है, 19 साल हो गए हज़रत। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जान देनी है। आज तक इन 19 सालों में कभी किसी ने नहीं पूछा कि मिसबाई साहब अल्लाह इत्थों इत्थे किवें है। तरस गए सुनने को ये कान कि किसी दिन को ये भी पूछेगा, लेकिन ऐसी हज़रत जी मादियत परस्ती है और ऐसी दुनियादारी का गलबा है कि ये पूछता कोई नहीं। और फिर मैं अक्सर अपने दिल को ये कह के तसल्ली दे लेता हूँ कि तू 19 साल थक गए हैं, कुर्बान जाऊँ मेरे दादा शेख, आपने कमों पे 100 साल का एक तवील सफ़र तय किया हज़रत साहब। हज़रत ने रज़वी साहब ने मेरे पिरो मुर्शिद की ज़ियारत की है हज़रत। 100 साल कमो पेश आपने ड्यूटी दी है हज़रत। सुबह फजर पढ़ के बैठते थे और रात कमो पेश 10 बजे तक बैठे रहते थे। अपना दरवाज़ा खुला रखते थे ताकि कल को सियालकोटी ये क्लेम ना करे अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह जो तेरा रास्ता पूछना होगा तो कि कोई पुछदा जाके। दरवाज़ा आपने खुला रखा हज़रत साहब। बड़ा सोहना बोलते थे, बड़ा खूबसूरत बोलते थे। और जब तक आपने सियालकोट में जुमा पढ़ाया, 11 बजे के बाद हज़रत की मस्जिद में जगह नहीं मिलती थी हज़रत। और ये नहीं कि हज़रत बड़े कोई कुर्सी तोड़ खतीब थे या हज़रत दौरान गुफ्तगू को बड़ा ज़ोर लगाते थे हज़रत। मैं आहिस्ता बोलता हूँ, गुफ्तगू में ठहराव है। हज़रत मुझसे भी आहिस्ता बोलते थे,
حضرت کا ٹھہراؤ مجھ سے بھی زیادہ تھا. اگر جب آپ گفتگو فرماتے کوئی چاہتا تو حضرت کے الفاظ گن سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں بولتے کیا تھے کہ جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے. حضرت 11 بجے دنیا آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی. 11 بجے کے بعد پھر جو آئے گا اوپر والی منزل، پھر اس سے اوپر والی منزل، پھر اس سے. اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت وہ بھی چپ کر گئے. حضرت 2009 میں حضرت خاموش ہو گئے. 9 10 11 12 13 تک خاموش رہے. اور پھر حضرت کا لو جی انہوں دا بھی بیان سی. بیٹھنا جب بچے نہیں نہیں بیٹھ جاؤ تسی قبلہ پھر سب بیٹھو. خطاب کے دوران ایک اور خطاب، پتہ نہیں کدوں حضرت اسی بڑے ہونا ہے. تو وہ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت چپ کر گئے. حضرت میں نے ایسی محافل بھی حضرت کے ساتھ اٹینڈ کی کہ 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے لیکن حضرت نے گل نہیں بولی. میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، پاس بیٹھ کے مجھے بھی غصہ چڑھ رہا تھا یار حضرت کو گل سنائی چھڑنے نہیں دنیا آئی ہے. لیکن تب سمجھ نہیں آتی تھی. خیر سمجھ ابھی بھی نہیں آئی، کیونکہ جس دن سمجھ آ گئی میں تھانوں کوئی نہیں لبنا ہے. یہ سمجھ نہیں آئی تاں ہی تھے کہ سڑکاں تے کھجل ہونا وا. تو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ چسکا لگانے آئے ہیں، کوئی منہ دکھانے آیا ہے، کوئی تعلق نبھانے آیا ہے، کوئی یاری دوستی میں آیا ہے، اس کا نام سننے آیا کوئی بھی نہیں. اس لیے حضرت نہیں بولتے تھے، چپ رہتے تھے. اور پھر ایک وقت آیا کہ پھر ویسے ہی چپ کر گئے حضرت. اور میں نے کہا نا جب بولتے تھے تو سونا بولتے، لفظ نہیں ضائع کرتے تھے، سٹ پوری کراتے تھے حضرت. اور جس کو حضرت نے سٹ لگائی پھر وہ کسی اور سٹ جگہ رہا کوئی نہیں حضرت. لیکن بڑا کم بولتے تھے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے سیالکوٹ میں ایک وہ انتقال ہو گیا کسی شخص کا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے جو دوست ہیں نا جن کو ذرا اللہ نے پیسے دیے ہیں، تو ان کا جنازہ محلے کے امام مسجد سے ہوتا نہیں ہوتا. حضرت انہوں نے پتہ نہیں کس کتاب میں پڑھا ہے کہ جی تہاڈا جنازہ محلے دی مسجد دا مولوی پڑھا سکدا کیونکہ تسی امیر ہو، اور تہاڈا شملہ تے تہاڈا کلہ تاں ہی بچدا ہے کہ مولوی کی دور آئے. پتہ نہیں کدھر سے انہوں نے پڑھ لیا. حضرت صاحب محلے کی مسجد سے امام سے پڑھوایا کریں. اب مجھے سیالکوٹ سے بلوا لیں گے، آپ کے مائی بابے سے مجھے کیا تعلق؟ میں تو وہ تھکے آیا میں تو ہو سکتا ہے کہ جو اور ہی پڑھ چڑھا. اس کا پھر کوئی تعلق ہوگا، وہ پھر کوئی دل سے دعا مانگ دے گا آپ کے مائی بابے کے لیے، اس سے پڑھوایا کریں. لیکن وہ ہمارے دوست ہیں نہیں ان کو سمجھ آتی. تو سیالکوٹ میں بھی ایک ایسا معاملہ بن گیا. تو اب ظاہر ہے سیالکوٹ میں حضرت سے بڑا اس وقت کس کا نام تھا، تو اس لیے سب نے وہ حضرت کی خانقاہ کا رخ کیا کہ جی جنازہ پڑھا دے. پہلے تو حضرت انکار کرتے رہے، لیکن پھر بیچ میں کچھ اس طرح کے نام آ گئے کہ حضرت کو ماننی پڑ گئی. وہ حضرت جب جنازے کے لیے گئے تو ظاہر ہے جی امیر کا جنازہ تھا، دنیا پہلے ہی آ چکی تھی. اب میں ادھر پوچھنا چاہوں گا، میں بات کافی جگہ پوچھا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیتا. حضرت اس کتاب کا کیا نام ہے جس میں آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بہت ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب بالکل بھی نہیں ہوتا؟ کیونکہ نور الازام میں بھی نہیں لکھا. چلے میں زیادہ کتابوں کے نام نہیں لوں گا، قدوری میں بھی نہیں لکھا. اور پھر ان کتابوں کا نچوڑ ہے، رکن الدین ہے، بہار شریعت ہے، انوار شریعت ہے، فتاوی رضوی شریف ہے، اس میں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا. لیکن یہ آپ نے کس کتاب میں مسئلہ پڑھا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بہت زیادہ ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب نہیں ہو؟ کیا نام ہے جی اس کتاب کا؟ لیکن انہوں نے پڑھی ہے کیونکہ یہ اسی مسئلے پہ عمل پہ رہا ہے. امیر دا جنازہ ہوئے تے رہندہ کوئی نہیں تے غریب دا جنازہ ہوئے تے جاندہ کوئی نہیں. پتہ نہیں کس کتاب میں انہوں نے یہ مسئلہ پڑھ لیا. اور میں حیران ہوں جی اپنی منافقت پہ. میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں اس معاملے میں. یہاں بیٹھے اگر کسی میرے دوست بھائی نے میٹرک کر رکھا ہے تو اس نے 10 سال یہ دعا مانگی ہے. اور یہاں بیٹھے میرے کسی بھائی نے اگر مڈل کیا ہے تو اس نے 8 سال یہ دعا مانگی ہے. اور یہاں اگر کوئی پرائمری پاس بیٹھا ہے تو اس نے 5 سال یہ دعا مانگی ہے. لیکن کیا سب نہیں الٹا. دعا کیا مانگی ہے بھلا؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کر. 10 سال کہتے رہے کہ غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن جاتے غریب کے جنازے پہ بھی کوئی نہیں ہے. حمایت اس قوم نے کسی غریب کی کیا کرنی ہے؟ بلکہ یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے. یہاں سارے قانون، سارے قاعدے، ساری عدالتیں، سارے جج، سارے تھانے دار ہیں ہی غریبوں کے لیے.
امیر تو حضرت اپنی گاڑی کے نیچے 7 بندے مار کے ڈاکٹر سے پاگل پن کا سرٹیفکیٹ لے کے باہر چلا جاتا ہے حضرت. وہ غریب بیچارہ صرف اپنے رات کا چولہا جلانے کے لیے سائیکل بھی چوری کرے تو اس کو کئی کئی سال سزا دے دی جاتی ہے حضرت. یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے حضرت. اللہ اس جج نے بھی یہ دعا پڑھی ہوئی ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی. اس نے کبھی کسی پولیس والے سے نہیں کہا یار یہ نے سائیکل چکی ہے پتہ دے کرو بھلا کیوں چکنے لگا. وہ بس قلم پھیر دیتا ہے. لیکن جب باری آتی ہے امیر کی پھر قلم بک جاتے ہیں, پھر کرسیاں بکتی ہیں, پھر سیٹیں بکتی ہیں. لیکن کوئی نہیں حضرت, کوئی غریب دل چھوٹا نہ کریو, ان قریب وہ بھی ویلا آنا ہے جتھے وکنا وکنا کسی نے بھی کوئی نہیں ہے. اتنے سارے لینا ضرور ہوں گے حضرت, اتنے کسی نے نہیں وکنا. بلکہ قرآن میں تو اللہ فرما رہے ہیں یوم تبلی السرائر, آج راز کھولے جانے کا دن ہے. فما لہ من قوہ, آج کوئی پتر تیرے کام نہیں آنا ہے. فما لہ من قوت ولا ناصر, آج کوئی تیرا مددگار نہیں ہے. آج نہ تینوں نون لیگ والے نے بچانا ہے, نہ تینوں پیپل پارٹی والے نے, نہ تینوں پی ٹی آئی والے نے. یہ پاکستان دے جج نہیں, اے اللہ دی بارگاہ ہے. اس لیے کوئی غریب دل چھوٹا نہ کرنا پتر. ان قریب وہ دربار لگنے والا ہے جہاں دودھ کا دودھ ہوگا اور پانی کا پانی ہوگا. لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت پڑھتے کیا ہیں کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. اب کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, میں نے بڑا طویل سفر کرنا ہے پھر سے انشاءاللہ. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا, میں نے حضرت جب بھی کوئی کتاب کھولی اور اپنے اسلاف کو پڑھا تو صبح یہ دعا مانگا تو نہیں کرتے تھے لیکن کرتے ہوئے یہی تھے. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عرصہ دراز تک کوشش رہی کہ میں حضرت ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں حضرت. لیکن فرماتے پھر ایک دن میں نے بھی یہ کہا کہ اے عمر, سبقت تو دور, کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا ہے. اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے اے ابو بکر مجھ سے میرا سارا کچھ لے لو, بس مجھے غار ثور کی ایک رات دے دے, ایک رات دے. ابو بکر تو پھر ابو بکر ہی ہے نا. وہ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں نا ایک اماں جی تھی, نہ تو حال میں اور نہ ہی مستقبل میں جناب صدیق اکبر رسول سے کوئی کام تھا اور نہ کام پڑ سکتا تھا, کیونکہ ہم تو بس اتھے جاتے ہیں جس جگہ کام ہو یا کام پڑھ سکتا ہو. اللہ کے لیے کدھر جی وہ بات ہے. آپ فرماتے ہیں آپ نے اس اماں کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. نابینا بھی تھی, بوڑھی بھی تھی, اندھی بھی تھی. روز اس کے گھر جانا اور جا کے اس اماں کو کھانا شانا کھلانا اور واپس آ جانا. میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت صاحب, یہ جڑے تسی پیسے ساڑھے دے سڑ دے ہو نا, یہ بس, لیکن جنہاں دا حق کے انہاں نوں دو جا کے حضرت صاحب. یہ میرا پتہ نہیں میری جیب میں اس وقت نہیں جی 20 نکل آیا. یہ وقت تھوڑا ہے حضرت صاحب, یہ 20 میرے کلے دے نہیں, یہ 20 میرے اکیلے کے, اس میں بڑے حقدار ہیں حضرت. وہ حقدار زور زبردستی نہیں بنے, اللہ نے بنایا ان کو حضرت. ان 20,000 کا پہلا حقدار کون ہے؟ یہ میرے ایکسٹرا ہیں, میں اپنے گھر کا سارا انتظام و انصرام کر کے آیا ہوں تو یہ ایکسٹرا ہے میرے لیے. تو یہ سارے کے سارے میرے نہیں ہیں. پہلے کس کے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, میرے امی ابو دے بھی, اور ان کے وہ اس انداز سے ہیں کہ اگر میری امی اور ابو یہ سارے کے سارے میری جیب سے نکال لیں تو میں ان کو پوچھ سکتا نہیں. اس کے بعد پھر یہ کس کے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى, میرے غریب رشتہ داراں دے بھی نہیں ہے ایسا. پھر وَالْيَتَامَى, پھر یتیماں دے بھی نہیں. پھر وَالْمَسَاكِينَ, پھر مسکیناں دے بھی نہیں. کم پتہ کہ تو خراب ہوندہ ہے, تو کہنا کہ میں بھی کلیں کھانا ہے. پھر وہ کی کردہ ہے, پھر وہ لاندہ ہے کھچ حضرت. پھر دکھ ہے بیٹا, نہ تو اب قرآن کھولتے ہو نہ کسی قرآن والے سے پوچھتے ہو کہ حضرت ویکھو سانو کھچ کے ہم لگی ہے. آپ جاتے ہو سجے کھبے, اور سجے کھبے بھی میرے جیسے بیٹھے ہیں سارے کے سارے. اگر ہم قرآن پاک سے پوچھیں نا کہ سانو کھچ لگ گئی ہے, کاروبار رک گیا ہے, کاروبار تباہ ہو چلے آئے, تو پھر قرآن اس کی پہلی وجہ کیا بتاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ
بھائی 20,000 یتیم دے بھی سن تو نہیں دیتے ان کوئی. پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. انہاں 20 وچوں مسکین دے بھی سن تو انہوں دیتے. پھر وہ کی لاندہ ہے کھچ لاندہ ہے. حضرت صاحب میں پھر اس سے آگے کو بات نہیں کروں گا، پھر میرے احباب غصہ کر جاتے. ساڑھے تے بارے سٹھو پاوے نا. لیکن حضرت صاحب پہلے حقدار ابو جی نے، امی جی نے، پھر رشتہ دار نے، پھر یتیم نے، تو پھر مسکین نے. حضرت صاحب اور میں سیالکوٹ سے آیا ہوں، انڈسٹریل ایریا ہے. میں نے اپنے ان 40-41 سالوں میں حضرت بڑے بڑے تھم گرتے دیکھے ہیں، اور میں تھوڑا سا جستجو کرنے والا بندہ ہوں. حضرت صاحب جڑا تھم ڈگا ویکھیا نا، پیچھے جا کے ویکھیا کسے ماڑے دی ہاں سی. حضرت مولا علی فرما رہے ہیں ماڑے دی ہاں تو بچ. اس لیے حضرت صاحب بڑا دھیان رکھیو. اور دوسری بات حضرت، جے نہیں رکھو گے تو پھر کام بڑا خراب ہونا جے. اور چلو میں مختصر کر دیتا ہوں. حضرت صاحب اگر اے غریب نہ ہو، کل ساڑھے تو کسی امیر نے بخشیا جانا نہیں. حضرت صاحب اگر غریب نہ ہوں تو کل ساڑھے کسی امیر نے بخشیا جانا. حضرت صاحب میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کروں. جدو مالک نے اس کڑی پوچھا، میں دے بھی جواب نہیں دے سکتا. کیا کہوں گا اس کو؟ ایڈی مہنگی کڑی کیوں بنی؟ بھائی میری گاڑی کھڑی ہے حضرت، کی کہوں گا دلو، کی جواب دیں گا؟ آپس میں بیٹھے ہیں، ہاں جان کی میں چھٹنی ہے، مولوی سلیمان حاضر ہے، کڑی دا سوال ہو گیا ہے، اور میرے کل کوئی جواب نہیں. بھائی پٹھان کو لے لیندہ 400-500 والی ٹائم تے ہوئی وہاں دی سی. ایڈا مہنگا برینڈ کا نو بنے ہاں سی، 2.5 لاکھ دی کڑی، 2 لاکھ دی، کی جواب دینا؟ مولوی سلیمان ہوری پھسے پہ جنے. پھر کی ہونا، ایک یتیم نے اٹھ پڑنا جی میں کر گیا. انہیں کہنا ربا چل منگی پنی بڑی مہنگی سوں، لیکن اے وے کہ ساڑا چولہا اے ہی بالدہ رہے، چل جان دے سو ہے. ایس تو علاوہ جان چھٹنی مولوی سلیمان دی. اور حضرت صاحب ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، اسٹیجوں پہ نہیں دیکھتے، سامنے بے نماز بیٹھے ہیں، آپ کو ایسے اس طرح کے شعر سناتے ہیں کہ آپ اس پہ اور دلیر ہو جاتے ہیں. باقی نعت خان کیا کہہ رہا ہے، مولوی سلیمان کیا کہہ رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور اسی اس دن تانوں نعمتاں دے بارے چ ضرور پوچھنا ہے. نعت خان تو آپ کو پتہ ہے نا کہاں تک ہمیں لے گئے ہوئے ہیں. وہ تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ منو ویک کے جنم نو آ جائے گا وزینہ. وہ تو میری عوام کو یہاں تک لے گئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کوئی ڈلنڈرن دی لوڑ نہیں ہے جی. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن پتر اسی انہوں دی مننی، اسی قرآن دی مننی ہے. قرآن کہتا ہے اسی اس دن تانوں پوچھنا ہے، اسی تانوں اس دن سوال. اس لیے صاحب جی کوئی غریب نہ ہویا تو جان چھٹنی. پتر آپ اور میں کیا ہیں، علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. عشرہ مبشرہ میں عبد الرحمن ابن عوف ہیں. حضور نے فرمایا عبد الرحمن تو میرے صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. بلکہ ایک حدیث تو یہ بھی ہے کہ گھسٹ گھسٹ کے جائے گا، ہے نا روایت. عبد الرحمن ابن عوف ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے امیر صحابی ہیں. تو سب تڑا میرا کی بنے گا. ایسی کوشش کریو کوئی کار رکھیو لازمی، جدا بغیر کیمرے تو اور بغیر تشہیر تو چلہ بالیو، شاید سانو کل معافی لگ جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز جانا اور معاملے کرنے. لیکن جب کبھی رسول پاک کی خدمت یا ڈیوٹی میں ہونا تو پھر کسی معقول بندے کی ڈیوٹی لگا دینی. آپ فرماتے ہیں کہ ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا. آپ تو ڈیوٹی لگا کے تشریف لے گئے. میں نے اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا، میں جاؤں گا. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس انداز سے اماں کی خدمت کرنی ہے کہ اماں کو حضرت ابو بکر بھول جائے. اور اماں کا یہ خدمت تو عمر نہیں کی ہے. فرماتے مقررہ وقت پہ میں گیا، دروازہ کھولا، آہستہ دبے لفظوں میں السلام علیکم کا، تاکہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر آئے نہیں. فرماتے ہیں جھاڑو پکڑا، صفائی کی، تازہ پانی بھر کے لایا، سالن پکایا، روٹی بنائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی کو لے کے اماں کے پاس. اماں کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا، سالن میں ڈبویا اور اماں کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو. فرماتے نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا، اماں بھی بول پڑی اور کہتی آج ابو بکر نہیں آئے. آپ کو مزاج مبارک میں جلال بھی تھا. آپ فرماتے میں نے کہا اماں کو تو نظر آتا ہے، اور اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آیا؟
اب فرماتے میں نے کہا اماں تو جھوٹ بولتی ہے، تجھے نظر آتا ہے؟ اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ اب فرماتے میں نے کہا کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ تو لکھا ہے اس نے اپنا منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا آنے والے پتہ اس طرح چلا کیونکہ میں نوالا چبا ہی نہیں سکتی، دانت کوئی نہیں۔ جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو وہ پہلے نوالا خود چبا کے نرم کرتے ہیں، اور جب اس کو مزید چبانے کی حاجت نہیں رہتی تو پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں اور میں نوالا نگل جاتی ہوں۔ پتہ کیسے چلا؟ پتہ ایسے چلا آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے ہے پڑے آتے سی حضرت ہے ہی یہ کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن حمایت کیا کرنی ہے، ہم تو غریب کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے۔ بہرحال حضرت 10 منٹ میرے پاس رہ گئے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ حضرت بیگانوں کے منہ میں جا کے نوالے ڈالو، لیکن دکھ کی بات یہ ہے آج تو ہمارے والدین ہمارے نوالوں سے محروم ہیں، او پھر بہ کے ڈیگ دے رہندے نے کھڑے ویلے کو ساڑھے منہ ہے بھی برکی پائے۔ اور میں علماء بیٹھے ہیں پتر بڑا دھیان رکھنا، کیونکہ لکھا ہے کہ حضرت بڑے بیٹے قیامت والے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ اپنے والدین کے قاتل، اپنے والدین کے قاتل ہوں۔ کیونکہ حضرت جب ہمارے مائی باپوں کو یہ وہ ہارٹ اٹیک آتا ہے نا کہ برین ہیمریج ہوتا ہے تو ہم لے جاتے ہیں ہاسپٹل، تو ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ رپورٹ بنا دیتا ہے اور اس پہ لکھ دیتا ہے کہ بابے کے مرنے کی وجہ حرکت قلب کا رک جانا ہے۔ وہ یہ تو لکھ دیتا ہے کہ بابے کی حرکت قلب رک گئی، لیکن وہ اس سے آگے نہیں لکھتا کہ بھئی بابے کی حرکت قلب رکی کیوں، بابے کے قلب کے ساتھ اولاد نہیں کہ یہ اگلی وجہ حضرت ان فرشتوں نے کہ اولاد نے ان دلوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ یہ دل آخر رک گیا۔ اس دل پہ کتنے طوفان آئے اور ایک دن یہ دل طوفان برداشت نہیں کر سکا ہو۔ صاحب جاپان والے 125 پہ جا رہے ہیں، انگلینڈ والے 100 پہ جا رہے ہیں، ساڑھے تھے حضرت 55 60 تو بعد پوگ جاندے تھے سارے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل کے ساتھ ہوتی بڑی بری ہے۔ صحیح بات ہے، دل کے ساتھ بڑی بری ہوتی ہے۔ ادھر میں مثال کے طور پہ آج تو خیر کل جمعہ ہے، میں نے سیالکوٹ واپس جانا ہے، یہ پیچھے 3 دن کا ہمارا دورہ تھا KPK کا، تو میں دورے سے واپس آیا تو میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم، تو جب میں جاتا ہوں نا تو میں اگر وہ جاگ رہا ہے گھر ہے تو پوچھتا ہوں کہ بھائی ابراہیم 3 دن کے لیے جا رہا ہوں کیا لے کے آؤں؟ تو اس نے ہر بار کی طرح یہی کہنا ہوتا ہے بابا گاڑی لے کے آنا۔ تو یہ مجھے بات یاد ہے تو آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن ہونا کیا ہے کہ وقت بدلنا ہے۔ اگر میرے اللہ نے چاہا میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میں چارپائی پہ آ جاؤں گا، پھر ابراہیم جانا شروع کر دے گا، اور ایک دن ابراہیم جانے کی تیاری میں ہوگا، اس کی بیوی اس کا بیگ، اس کی کتابیں، اس کے کپڑے وغیرہ تیار کر رہی ہوگی، بار بار اس سے پوچھے گی کتنے کپڑے رکھنے ہیں، پگیں کتنی رکھنی ہیں، ساکس کے جوڑے کتنے رکھنے ہیں، اور میں منجی تے بیٹھا کڑدا ہوں گا اندروں کہ ابراہیم میں کیوں نہیں پوچھتا پہ ابو 3 دن نہیں چلنا ہوا کی لے کے آ۔ حضرت وہ مار چھڑ دا ہے، وہ جڑی کوڑا نے نا وہ مار چھڑ دی ہے، یہ ساڑھے چو کوڑ کے 65 دیاں 70 تے پوگ جاندے نے سارے، وہ کوڑن مار دیتی ہے۔ ماں باپ کو سب یاد ہوتا ہے نا کہ ہم نے اپنے وقت میں اولاد کے کیا کیا لاڈ نہیں اٹھایا، دیکھو جو ان کی باری آتی ہے تو ان کے لاڈ اٹھاتا۔ تو حضرت صاحب ڈاکٹر نے صرف یہ لکھ دینا ہے کہ دل رک گیا، ڈاکٹر یہ نہیں جان سکے گا کہ دل رکا کیوں، اس دل کے ساتھ ہوا کیا کیا ہے، اولاد نے اس دل کے ساتھ کیا کیا کی۔ میں میری بچوں کی امی ہیں، اگر ہم کبھی بازار جائیں ظاہر ہے لوگ پہچان لیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، مجھے پھر وہ ظاہر ہے فیملی ساتھ ہے، اکیلا ہوں تو چلو اور بات ہے، غصہ آتا ہے پھر تو ظاہر ہے آپ کسی پہ تو نکال سکتے نہیں کہ بھئی 7 بچوں کی امی ہے، تیری وڈی کو تصویر فرض ہے تیری، تو بچے نہیں دیکھتے، پھر ظاہر ہے چپ کر جاتا ہوں حضرت، پھر وہ اس پہ نکلتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پھر وہ آواز میں سختی آتی جاتی ہے، اور میری ہوتا ہے کہ چل اب نکل بس،
لیکن حضرت میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا ہے ماں کا پیار اپنے بچوں سے. میں جتنا مرضی غصہ کر لوں اس نے اپنی ہی کرنی ہے. اس نے جتنی دیر تک ابراہیم کے ساتھ کپڑے لگا کے کلر چیک نہیں کرنا، اس نے دکان سے نکلنا، اس نے جب چیک کر لینا ہے یہ کلر ابراہیم کو ٹھیک لگ رہا ہے، اس کو تسلی ہو جانی ہے، تو اس نے پھر دکان سے. لیکن ہونا کیا ہے جب اس کی باری آنی ہے تو اس سے کے ساتھ کسی نے کلر لگا کے چیک کرنا. تڑے خیال میں بھول جڑا کہ میں دی وجہ نال بندے کو بستری نہیں سا، نہیں جانی سا، سختی برداشت کرنی سا. لیکن جب میری باری آئی میرے ساتھ کسی نے بھی کلر لگا کے نہیں دیکھا کہ یہ کلر امی کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں. جوتی لینے جائے جتنا مرضی کہوں، لیکن اس نے ابراہیم کے پیروں میں جوتی پہنا کے چیک کرنی ہے، چلا کے دیکھنا ہے. لیکن دو دیواری آنی ہے تو وہ چاہ کسی نے کرنے. پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک دن حرکت قلب بند ہو جائے گی. اس دل کے ساتھ اتنا برا ہوگا. اس لیے پتر دھیان رکھیو، جس دے کول ہے انہیں دا لاڈ کریو، انہیں دا چاہ کریو. فرمایا یہ جنت بھی ہیں یہ جہنم. ہم نے ان کو بڑا لائٹ لے رکھا ہے. یہ لائٹ نہیں ہے. حضور فرما رہے ہیں جنت بھی ہے اور یہ آپ نے بڑا لائٹ لے لیا ہے ان کو. پتر یہ اتنے لائٹ نہیں ہے. یہ جنت بھی ہیں یہ جہنم بھی ہیں. اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے پاویں تیرے ماں پیو نے تینوں چک جہنم سے سٹن گیا. اور اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی. ہم نے ان کو بڑا لائٹ لے لیا. میں پیر والا ہوں پتر. میرے بزرگوں نے بڑی شفقتیں فرماتے ہیں. لیکن پتر صرف کو 10 سال میرا رب مجھے میری ماں کے ساتھ اور دے دیتا تو پتہ نہیں پھر روحانیت کے لحاظ سے ڈاکٹر سلیمان کہاں سے کہاں ہوتا. میں نے بڑا کچھ لیا اپنی ماں سے حضرت. مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے. سارے اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت کو گفتگو بھی آپ کی کوئی اتنی خاص نہیں ہے، اور تھو پھڑی لیکن دنیا دیوانی ہے. تو میں کہتا ہوں میرے ساتھ میرے والدین کی دعائیں ہیں. میں نے یہ اسپیشل جو جوان بچے بیٹھے ہیں میں نے اپنی ماں کو کپڑے دھو کے دیے ہیں. میں نے اپنی ماں کو برتن دھو کے دیے. میری والدہ صاحبہ کو ہرنیوں کا ایشو تھا. میں نے مدرسے سے واپس آنا، والدہ صاحبہ لیٹی ہیں چارپائی پہ اور گھر سارے کا سارا اسی طرح پڑا ہے. میں سمجھ تو جاتا تھا پھر بھی کچھ نہ ملی کی ہوئے. وہ پتر آج بڑی درد ہوں رہی ہے تو کم نہیں ہوئی. تو میں کہا چلو لیٹ نہیں تو درد کٹ دیے، گولی کھا دی ہے. میں باری چک لیں اور میں باری ڈہ پڑا. امی نے کہا سلیمان تو حافظ قرآن ہے، کیوں میں نے گناہگار کرنا ہے. میں نے عرض کرنی حافظ قرآن تے لوکاں لئی ہیں تاڑا تے میں نوکر. باری پھیر لی. پھر میں حضرت پانڈیاں نو ڈہ پڑا. میں نے اپنی ماں کو کپڑے دھو کے دیے ہیں. میں نے اپنی امی کو آٹا گون کے دیا ہے. میرے محلے کی عورتیں میری امی کو کہا کرتی تھی بشرا تیرے گھر تو کڑی ہوئی داڑھی والی کڑی. لیکن میں نے کبھی ٹینشن نہیں تھی لی. پھر میرے حضرت صاحب مجھے فرمایا کرتے ہیں، اب فرماتے تھے مولوی سلیمان کوئی سونا بیچن آئے پھمیں وکے نہ وکے، تو پھک بھی بیچن جائے گا تیری پھک بھی وکے گی. میں نے عرض کیا تھا، میں نے عرض کی حضور او کیا ہوں؟ فرمان لگے تیرے پیچھے تیرے ماں تے تیرے پیو دیاں دعاواں. اسی طرح پتر اللہ نے توفیق دی. میں نے اپنے بابے سے بھی بڑی دعائیں دی. جتنی دیر تک ابو جی حیات تھے کبھی کوئی ٹینشن نہیں لی ہے. کوئی کام پھنسیا، کوئی دل میں خواہش جاگی یہ ہونا چاہیے. میرے والد صاحب کو جلیبیاں بڑی پسند تھیں. سیالکوٹ کی ایک بڑی خاص دکان ہے، اس کی جلیبی بڑی پسند کرتے. میں نے جلیبیاں لینی، میں نے چلے جانا اپنے بابے کے پاس جا کے میں نے جلیبی رکھنی، کیونکہ گجر تھا اور کوڑا گجر تھا. تو وہی کیا کدی غصہ نہیں کرنا پتر انہاں دی کی ہے. سانو پوچھو جنہاں دے ہن کان ترس دے نے اس کی کیا پہ کدی پتر جنہیں اسی یاویاں ماری ہیں نے تو کر دے کاکھ. آپ کو پتہ ہے جس دن آپ نے پہلے دن پانی کہا تھا اور آپ سے پانی بھی نہیں کہا گیا تھا، آپ نے کہا تھا مانی. آپ کی ماں نے تو مانی پہ بھی خوش ہو کے آپ کا منہ چوم لیا تھا. اور اس نے اپنے پورے پیکے میں فون کر کر کے بتایا تھا کہ آج سلیمان نے پہلی باری مانی منگے ہیں جی. وہ تو ہماری یاویوں پہ بھی خوش ہوتا تھا. مجھ سے روٹی نہیں کہا جاتا تھا حضرت، لیکن مجھ پہ بھی خوش ہوا کرتا. اور آج ہمیں ان کی باتوں کے غصے لگتے ہیں. کدی غصہ نہ کریے پتر. سانو پوچھو جنے دے نہیں ہے ترس دینے کان کہ تو آوازان کان نہ کری. جہاں جاتا ہوں افتخار بھائی تو ویسے ہی ایکسٹرا محبت کرتے ہیں.
لیکن جہاں بھی جاؤں جی پاویں کوئی مننے مانے نہ منے دی مجبوری ہوندی ہے انہیں میرے نال سارا کچھ لاڑا ہی لاڑا حضرت علامہ ڈاکٹر یہ وہ ٹھیک. لیکن پتر وہ دنیا میں ایک ہی تھا جو مجھے اس طرح بلایا کرتا تھا اوے سولے بڑ وہ ایک ہی تھا لیکن وہ چلا گیا. تو میں کوئی پتر الفاظی نہیں کر رہا اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب ترستے ہیں کان اس آواز کو کہ تو آواز آئے اوے سولے بڑ. تو میں نے جلیبی جا کے رکھنی کیا میں بجھی ہوتا ہوں جلیبیاں بڑیاں بسانے تے لے کے آئے آ لین دا ہر چوتھے دن مٹھا مردہ کے انہیں کھا کے چھپ. پھر تھوڑی دیر بعد چل دے جو لے ہی آئے میں حضرت کھول کے تھے ایک پیش کرنی ایک کھانی سواد نہیں گہنے دے ایک اور حضرت صاحب دوسری کھانی تو آنکھوں میں آنسو آ جانے اور پھر رو کے دعا کرنی یا اللہ میں نو خوش کردہ ہے تو ہنو خوش رکھی میرا منہ مٹھا کردہ ہے تو ہے دا منہ مٹھا رکھی. حضرت صاحب ماشاءاللہ سادات تشریف فرمائیں راجرہ سجدہ نو ویکھو دعاواں لگو لیکن پتر یاد رکھیو جڑا کروں پکھا باہروں بھی پکھا. جے پتر تیرے نال تیرے ماں پیو دیاں دعاواں نے پھر ہر تھاپی تینوں کام دے گی. تے جے پتر ماں پیو دیاں دعاواں نہیں تے بڑیاں تھاپیاں مس کوئی نہیں کام آنی ہے. اے جدوں میں نکلیں اے دعاواں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں پتر ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے یہ ہے کیا. میں نے کیونکہ میں والدین کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا اور پھر ابو اسکول ہی نہیں داخل کرواتے تھے مشا مار دیا نے ظاہر لاڈلی اولاد تھی کلا کلا پتر تھا. بڑا کہہ کے ماموں نے خالہ نے مجھے 6 یا 7 سال کی عمر میں اسکول داخل کروایا اس لیے ہر لحاظ سے لیٹ تھا. میٹرک بھی لیٹ کیا میں نے. پھر میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو اللہ نے سوچ بدل دی کالج چھوڑا اور میں حفظ اور درس نظامی کے لیے نکلا. پینڈا کیونکہ لمبا تھا اس لیے ابو جی سے اجازت مانگی لیکن انہوں نے اجازت دے دی. پھر مان لگے بس دعا کریں یار سا وفا کریں تیرے مکمل مولوی بنن تک تو باقی تو پڑھ جا کے. میں لاہور آ گیا والد صاحب آبنا میں ملازم تھے. پیچھے بہت کچھ ہوا 2 بار کھمبے سے گرے یہ باغی ٹوٹا ہوا تھا یہ ہاتھ ابو جی کا جلا ہوا تھا. اس لیے تو میں اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں کہ یار تمہارا دل کیسے مان جاتا ہے گاڑی کے پیچھے لکھوانے کے لیے یہ میری ماں کی دعا ہے تمہیں اس کی مزدوری بول گئی. پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا یہ جملہ. لیکن پھر متر کسی سے کوئی ذاتی رنجش نہیں کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ ہم نے سٹیجوں پہ بے احتیاطیاں کی ہیں. کیونکہ دیکھیں نا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک فرما رہے ہیں کہ پہلے ابو بکر کو اپنا کلام چیک کروا جا کے. یہاں کوئی اپنا کلام چیک ہی نہیں کرواتا کسی کو کہ میرا یہ کلام سامنے بیٹھوں پہ کیا اثر ڈالے گا. بھئی ہم نے آپ کو سٹیجوں پہ بتایا نا کہ کوئی ٹھیک ہے کہ کوئی وچ ابو بھی آ گئے کوئی وچ بھیڑاں بھی آ گئی کوئی وچ بھرا بھی آ گئے کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں. ہم نے آپ کو یہ ذہن دیا ہے کہ کار صرف امی چاہتی ہے کہ تو کار آ ابو لو پاویں مر جا بھرا لو پاویں تو لین گڈی تھلے آ جا تے بھین لو رستے چ تینوں پاویں کو گولی مار چھڑے. ہم نے آپ کے ذہن بنائے ہیں نا پتر کہ گھر میں اگر پیار کرتا ہے آپ کو تو صرف آپ کی امی کرتی. ہم نے آپ کو بتایا کوئی کہندا نہیں پتکارا. ہن قاری صاحب پہ غصہ کرنے میرا کی قصور ہے ویسے ہم نہیں بتایا آپ کو پتر. ہم نے کسی کو بتایا ہوتا تو آپ کو بتاتا پتر کمزور کلام ہے کیوں پیو نہیں پیار کرتا. اور میں پھر آپ کو پتر اپنے گھر لیے چلتا ہوں قسم اٹھا کے کہتا ہوں. آج میرے 3 پروگرام ہیں علی پور شریف میں الگ. پہلا مغرب سے عشاء کے بعد 2 ہیں کم پیش مجھے 12 لگ جائیں 12 ساڑھے 12 1 بج جائے گا فارغ ہوتے ہوتے. اور ناروال کا سیالکوٹ سے کم و پیش 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے تو 1.5 گھنٹہ میں تقریباً 3 بجے گھر پہنچوں گا. جب تک ابو حیات رہے کبھی حضرت اس طرح نہیں ہوا کہ میں نے جا کے دروازہ کھولا اور ابو جی ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے سین میں چکر نہ کاٹ رہے ہوں. میں جانا آ گئے ہیں چل ٹھیک ہے جا کے تے اپنی منجی تے لیٹ جانا. ایک دن میں نے کہا مولوی سلیمان انہیں پاویں معافی لگ جائے لیکن بڑھا پیو جڑا ساری رات جاگدا ہے تینوں معافی نہیں لبنی پکے لتر تیرے. میں نے ایک دن عرض کی میں ابو جی میرا روز کا کام ہے 2.5 3 1.5 2 3 3.5 4 پونے 4 تسی کیوں نہیں سوندے ہے. منو کہنے لگے چلیا جدا ایک ہی پتر ہوئے اور وہ بھی سڑکتے ہوئے تو کہڑے پہ انہوں نیندر پیندی ہو. لیکن ہم نے خود ہی آپ کو سنایا ہے کوئی کہندا نہیں. ہم نے خود ہی آپ کو سنا ہے
یہ صرف امی نو پیار ہے، ابو نو تے تیرے نال پیار ہے۔ اللہ پتر یہ جتنے آپ بیٹھے ہو نا، یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ خود ابو بنیں۔ یہ آپ کو 40 سال تک پتہ کوئی نہیں چلنا، کیونکہ 40 سال تک تو بندہ خود اس نشے میں ہوتا ہے کہ جڑا والے دا سارے تو بڑا پلوان میں ہی ہے۔ یہ 40 سال کے بعد جب بندے کو سامنے 50 نظر آتا ہے نا، پھر بندہ اس نشے سے باہر آتا ہے، تو پھر بندہ کہتا ہوئے ایک ہی ہو گیا۔ لیکن تب تک اکثر و بیشتر احباب لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، نہ امی ہوتی ہیں پاس اور نہ ہی۔ میں نے حضرت کم و بیش 6-7 سال لاہور گزارے، اور جب میں پڑھ کے واپس آیا تو ایک دن ہم ناشتہ کر رہے تھے تو ابو جی نے ذرا جلدی کر لیا، میرے کو 2 نوالے رہتے تھے، تو ابو جی اٹھ گئے۔ میں نے پوچھا، میں ابو جی، کہنے لگے یار ذرا دفتر جانا ہے، کو انگوٹھا لانا ہے جا کے۔ تو میں نے کہا ابو جی میں آ گیا ہوں تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں یار تو روٹی کھا۔ میں نے نہیں، میں ابو جی چلتا ہوں۔ میں نے جلدی سے 2 نوالے لگائے، ہاتھ دھوئے، موٹر سائیکل نکالا، ابو جی پیچھے بیٹھے، ہم دونوں باپ بیٹا دفتر چلے گئے۔ اب جب ابو جی جا کے انگوٹھا لگائیں تو انگوٹھا آئے نہ۔ میں خیر اٹھ کے گیا دیکھنے، میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ وہ جو کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی وہ کہنے لگی حضرت آپ اس طرح کریں گے بازار سے کوئی لوشن لائیں اور اچھی طرح ان کے انگوٹھے پہ لگائیں، اور دھونے کی کوئی حاجت نہیں، ٹیشو سے صاف کریں، آئیں لگ جائے گا۔ میں حضرت نیچے گیا، میں نے کیئر کا لوشن خریدا، 32 روپے کا میرے خیال سے آیا۔ میں واپس آیا، میں نے آ کے کہا ابو جی ہاتھ دکھائیں۔ تو میں جب ابو جی کے انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا تو دیکھا کیا کہ انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں ہے۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا، میں نے کہا ابو جی یہ آپ کی لکیریں کدھر گئیں؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے یار تیریاں لکیراں بناندیاں میریاں مٹ گئی۔ پتر بڑا دھیان کریو انہاں دا، بڑا لحاظ کریو انہاں نال، بڑا پیار کریو۔ اسلام تو کہتا ہے کہ بیگانوں کے منہ میں بھی نوالے ڈالنے، لیکن دکھ ہے کہ آج ہمارے والدین ہمارے نوالوں سے محروم ہیں۔ پھر ماڑے رشتہ داراں دا دھیان رکھیو، پھر یہی بیٹا سا۔ لیکن میں اکثر دیکھ کے کہتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم کس کے طریقے پہ ہیں، جن کا میلاد آج ہم منانے بیٹھے ہیں، جو ہمارا طرز حیات ہے یا جو ہمارا انداز زندگی ہے۔ میں آخری بات اور بات ختم پھر انشاءاللہ کبھی، کیونکہ 3 گھنٹے کا آگے سفر ہے اور پروگرام بھی مغرب سے عشاء ہے۔ پھر کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور وہ پہلا کیس جو جناب صدیق اکبر کے پاس آیا وہ یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ اور اس کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا اس لیے رو رہی۔ فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ پوچھا وہ، کہا میں یتیم، ماں بھی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں، بہن نہیں، گھر میں ایک بوڑھی دادی ہے، اور ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چو کے، ہم بازار بیچ کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ تو فرمایا پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں، اور دادی بوڑھی ہے اور بیمار ہے، وہ بھی دودھ نکال سکتی نہیں ہے۔ رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کے رسول حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے، افروز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ ایسا ویسے 4 پیسے ساڑھے کلاندے ہی تھے، ساڑھے انداز بدل جاندے ہیں، رشتہ دار بدل لیں گے، یار دوست چھوڑ دیں گے، پنڈ چھوڑ دیں گے، محلہ چھوڑ جی میرا سٹیٹس نہیں۔ تو کیا ہوا تیرے سٹیٹس؟ پہلے بھی تو ٹٹی کرنا تھا، ہوں بھی ٹٹی کرنا ہے، کیا سٹیٹس تیرے کو کیا ہوا؟ نہیں صحیح کو دسو نا مینوں کی بدلے ہے مسیح؟ پہلے بھی تو پیشاب ہی کرنا تھا، ہوں بھی تو پیشاب، پہلے بھی تو بولتا تھا تیرے منہ سے تھوک گرتا تھا، اب بھی تھوک ہی ہے، کیا اب تو کو سونا نکالتا ہے اندر؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یار ان کو ہو کیا جاتا ہے یار، 4 پیسے آگے چلے یار، ہل کے کھا، کیوں کلے کھان لگائیں؟ تو کنی دیر کھا لیں گا کلیان قریب؟ تینوں ڈاکٹر نے گوشت بھی موڑ دینا ہے، تینوں دیسی گھیو بھی موڑ دینا ڈاکٹر، تو جی سارے نو رلا کے کھلائیں گا، میں لکھ کے تھلے سین کراں گا، جی ڈاکٹر موڑ گیا تو نہ بدل چڑی۔ یہ تو وکری بات ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کسی۔ یہ کوئی 2 سال حضرت صاحب پہلے کی بات ہے، مجھے کو تھوڑی سی طبیعت خراب تھی، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر طاہر علیم صاحب نام ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ ہے۔ انہوں نے مجھے کوئی ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہا، انہوں نے کہا وہ نشانی ہیں کچھ ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں نے ٹیسٹ کرائے،
फैटी लिवर आ गया जी। उन्होंने मुझे इतनी लंबी लिस्ट थमा दी कि ये नहीं खाना, और 7 दवाइयाँ भी काफ़ी लिख दी। मैं गड्डी च आया तो मैं आके ना मैं या अल्लाह डॉक्टर कौन होंगे बंद करना था, लगता तू नाराज हो गया मेरे, लगा अपनी नियमत मेरे ते बंद करन। ਜਿਹੜੀਆਂ याद सन वो भी मनियां, ਜਿਹੜੀਆਂ नहीं याद सन वो भी मनियां, और माफ़ी मंगी या अल्लाह बंद ना करिए, और भी बंदा हुआ जो सारा कुछ बंद हो गया तो मेरा की बनेगा। हज़रत साहब 1 हफ्ता मैंने ना दवाई खाई, लेकिन उस मालक अगे और तरले वधाए, या अल्लाह बंद न करे। नियमतां तेरियां, डॉक्टर कौन होंदा बंद करना, तेरियां नियमतां ने बंद भी तू ही करेगा। ਇਹਦਾ मतलब है डॉक्टर निशाना है बंद तू ही कर रहे। अल्लाह जड़ी कोई हुई है माफ कर। गोश्त नहीं खाना, देसी घ्यो नहीं खाना, खाना फिर की। मैं 1 हफ्ता दरसा मालक अगे रोंदा रहा। हफ्ते बाद मैं डॉक्टर साहब का आपे फोन आया, मैं कहना हज़रत आप आए नहीं, टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवा के दोबारा आए। मैं गया, मैंने वेख के कहना लगा साहब लगता है आपने बड़ा परहेज किया। मैं क्यों? कहने लगे सारे टेस्ट ठीक हो गए। ऐसा कलियां कितनी देर खा लवांगे, हन करीब उन्हें बंद कर छड़ना है। तो जो रल खाओगे तो आखिरी साह तक खाओगे, वो कभी किसी का बंद नहीं करता। देखो ना बंद तो तां करे कि उन्हें आपे खाना है या अपनी औलाद में खुआना है, वो आपे खान तो पाक औलाद तो पाक, फिर क्यों बंद करता है? बंद उदू ही करता जो असी कलियां खाने हैं। वो कहा जब तक अल्लाह के रसूल मौजूद थे रोज़ हमारे घर तशरीफ़ लाते और हमें बकरियों का दूध निकाल के दिया करते थे। सिद्दीक़ अकबर रो पड़े, वो भी रो रही है और कह रही है अब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया, हमारी बकरियों का दूध कौन निकाला करेगा और हमारा घर कैसे चलेगा? आपने तसल्ली देते हुए फरमाया तू दिल न छोटा कर, मेरे महबूब का तो विसाल हो गया, लेकिन अबू बकर अभी ज़िंदा है, और जब तक अबू बकर ज़िंदा रहेगा तेरी बकरियों का दूध अबू बकर निकाला करेगा। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। बड़ा जैसा ध्यान करियो, बड़ा ही ध्यान करियो और बड़ा ही ध्यान करियो। अल्लाह हमारे इन बच्चों को इनकी ये निकाह की तकरीब सईद है, अल्लाह ढेरों खुशियाँ दे। अल्लाह ज़ौजैन के दिलों में एक दूसरे के लिए खूब मोहब्बतें पैदा करे, और अल्लाह इन जोड़ों को मिसाली जोड़े बनाए, और ये तहज्जुद गुजार जोड़े हों, और फिर अल्लाह इन्हों पहला पहला पुत्र दे, तो ये फिर उन्होंने आलम दीन बनाना दसा है, ये फिर उनको आलम दीन बनाए। देखो ये सी तो यही दुआ देनी, क्योंकि दसा भी दू मौलवी आपे महंगी घड़ी बन के ते ब्रांड की वेस्टकोट पा के ते जेब 15 Pro Max रख के ते बटुआ पैसे ना भर के आएगा, फिर किसी की खुशामद नहीं हो रही है, मजा ही गल का फेर आना है। मैं इसलिए तुम मना कर छड़ा, मैं अपना बटुआ भर के लैके घरों आया वा, फिर मुझे किसी का क्या डर है। फिर अल्लाह सलामत रखे, है गुजर पुत्र आ मानी हजरत अली पाक दा वा, ते चमड़ी जो डर उंजी निकल गया, चमड़ी जो डर उंजी कोई नहीं है। फिर दीन बयान होता है, अल्लाह तेन पहला पुत्र दे पुत्र, तो ना फिर मुहम्मद अली रखना। तो मैं दुआ दे रहा, दावा कोई नहीं कर रहा भाई, एवं मेरे करम रोड़न पड़ तो फिर बनाना आलम दीन है। उन्होंने कहना पुत्रा लैंड क्रूजर लैके देवगा, तो बह के चुप फटे देने ने एक बारी फड़ के, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।